बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सबाहत बुखारी है। आज जो वीडियो मैं बनाना चाह रही हूँ या बनाने लगी हूँ वो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये के ऊपर है और इस वाक़ये के बारे में आप सब जानते हैं। लाहौर में जो मोटरवे पर वाक़या पेश आया बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही खौफनाक। बच्चों के सामने उनकी माँ को के साथ ज़्यादती की गई, उसका रेप किया गया। इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। एज ए नेशन हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं, इसलिए कि इस मुल्क में या हमारे शहरों में लोग चोरी करके, डकैतियाँ करके, रेप करके दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन हमारा कानून हरकत में नहीं आता। हम लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देते हैं। कोई कहता है ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कोई कहता है ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। कानून का काम लोगों की हिफाजत करना है, जो कि हम अच्छी तरीके से या सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो मेरा ये ख़्याल है, बल्कि हम सब का ये ख़्याल है कि ऐसे कानून का फिर क्या फ़ायदा। मेरा ख़्याल में सारे पुलिस स्टेशंस या थानों के बाहर ये तख्तियाँ लगा देनी चाहिए कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, हम सिर्फ़ यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम करने के लिए बैठे हैं या खाने के लिए बैठे हैं। आप लोग अपनी हिफाजत खुद कीजिए, अपने हथियार अपने साथ लेकर जाइए। और या फिर हम ये इल्ज़ाम तराशी करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हम कोई फ़्रांस में नहीं रह रहे। वाकई हम फ़्रांस में नहीं रह रहे, ये बात तो हकीकत है। क्योंकि अगर हम फ़्रांस में रह रहे होते तो हमारे साथ या हमारी ख़वातीन के साथ या हमारी माँओं और बहनों और बेटियों के साथ इस तरह से कभी भी ना होता। क्योंकि वहाँ का कानून बहुत सख्त है। वहाँ पर लोग इस तरह एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू नहीं कर देते, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू नहीं कर देते। एक इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या हो जाता है और किसी को कान खबर नहीं होती। और फिर वो लोग जो उस वक्त मोटरवे से गुज़र रहे थे या जो लोग उन लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो वहाँ पर अगर देख रहे थे कि किसी औरत को खींच कर ले जाया जा रहा है या कोई डकैती हो रही है या कोई भी इस तरह की चीज़ हो रही है, तो पुलिस को फ़ौरी तौर पर इत्तला दी जाती। या अगर किसी ने दी भी है तो फिर वो बाद में अब इस ज़िम्मेदारी से अपने आप को मुबर्रा क्यों कर रहे हैं। क्या आपकी ये ज़िम्मेदारी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न या एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आपकी ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप उस वक्त उस औरत की या उन बच्चों की मदद करते? या फिर आपने 15 पर कॉल किया और कॉल करने के बाद जब आपको वहाँ पर तफ्तीश के लिए बुलाया जा रहा है तो आप वहाँ लिख कर देकर आ रहे हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक वहाँ का विटनेस ज़रूर हूँ, लेकिन इसमें मेरी उस औरत से कोई रिश्तेदारी नहीं है या मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम इतने गैर ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हैं? लेकिन हम हैं। और इस बात के ऊपर हमें कोई किसी किस्म का इनकार नहीं होना चाहिए। मैं एक प्रोग्राम देख रही थी इसी हवाले से, और इस प्रोग्राम में एक सवाल किया गया एंकर की तरफ से, और उस एंकर ने एक कुरैशी साहब के कोई नाम के शख्स थे, उससे पूछा कि जी ये बताइए कि CCPO लाहौर ने जो इस वक्त बयान दिया है कि जी हम कोई फ़्रांस में नहीं रह रहे, या रात के 12 बजे या 2 बजे या 1:30 बजे या 3 बजे वो औरत अपने 2 बच्चों के साथ अकेली ट्रैवल क्यों कर रही थी, और उसने ये क्यों नहीं देखा कि उसके पास पेट्रोल है या नहीं है, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई या बंद हो गई। CCPO लाहौर अपने फ़राइज़ से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप उसी वक्त पुलिस मोबाइल्स वहाँ पर भगाते दौड़ाते। पहुँची भी हैं पुलिस वाले वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद वो सब कुछ जो एक नहीं होना चाहिए था, एक वाक़या, वो हो चुका था। तो इसका मतलब ये है कि हमने पहुँचने में देर की। उन पुलिस वालों ने या उन डॉल्फिन फ़ोर्स वालों ने या जो कोई भी वहाँ पर पहुँचा उसने देर की, उसने अपनी जो उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी वो पूरी नहीं की।
کسی بھی وجہ سے وہ لیٹ ہوا ہو یا جو بھی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ایک خاتون بہت سارے کام کرتی ہے اس معاشرے میں. بچوں کو اسکول سے لینے جاتی ہے, گھر کا سودا لینے جاتی ہے, وہ بہت سارے ایسے کام ہاتھ بٹاتی ہے اپنے شوہر کے, اپنے گھر کے مردوں کے, جو کہ ان کے مرد نہیں کر سکتے صرف اس وجہ سے کہ وہ دفاتر میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی نوکری کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو کسی کو یہ سوال نہیں کرتا کہ جی وہ اتنے بجے گھر سے کیوں گئی یا وہ سودا لینے کے لیے کیوں گئی. آپ کی ذمہ داریاں بٹا رکھی ہیں. یا پھر آپ نے یہ سوال اس لیے کیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیکیورٹی موجود ہے آپ کی فیملی کے لیے, آپ کی فیملی کی خواتین کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے موبائلز موجود ہیں, سیکیورٹی موجود ہے, محافظ موجود ہیں. اور اس پورے شہر میں, پورے ملک میں جو خواتین دوسری گھوم رہی ہیں ان کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. تو یہ سیکیورٹی دینا آپ کا کام ہے. یہ جو اتنی فورسز کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے کہ وہ محافظ ہیں, وہ ڈولفن فورس ہیں, وہ پولیس ہے, وہ فلانی ایجنسی ہے, وہ فلانی, تو ان سب کا کام ہے اپنے پاکستانی شہریوں کو یا اپنے ملک کے شہریوں کی حفاظت کرنا, انہیں تحفظ فراہم کرنا, نہ کہ ان کے اوپر الزام تراشی کرنا. یہ سوال اور جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے, یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ ہم جب کوئی پوسٹ لگاتے ہیں اپنے کسی سوشل میڈیا کے پیج کے اوپر تو وہاں بہت سارے کامنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ نہ کہا جائے, یا پاکستان کا مطلب, میں نے ایک پوسٹ لگائی کہ پاکستان اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پر اسلامک لاز کیوں نہیں ہے, چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا کیوں نہیں ہے, یا ریپ کی سزا جو ہے وہ پھانسی کیوں نہیں دی جا سکتی, اس کے اوپر آئین کیوں نہیں بنتا, اس کے اوپر قانون کیوں نہیں بنتا. کیا ہم اسی طرح بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں گے؟ کیا ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو بس اسی طرح ہم الزام دیتے رہیں گے؟ کیا ہم اپنا جو کام ہے یا ہمارا جو فرض ہے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے, کیا ہم اسے کبھی پورا نہیں کریں گے؟ دیکھیں, یہ جو قصور ہے نا, یہ ہمارے جو بھی قانون سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا بھی ہے, اس میں ہمارے جو حکومت کے لوگ ہیں ان کا بھی ہے, جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں یا جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کا بھی ہے, کیونکہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں پر اسلامی نظام رائج کروں گا, اور انہوں نے ہم سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں اسے مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں. مدینہ کی ریاست اس طرح نہیں بن سکتی ہے کہ آپ, مدینہ کی ریاست میں بھی تو خواتین بزنس کرتی تھیں, اپنے کام کرتی تھیں, گھروں سے باہر نکلتی تھیں اپنے کاموں کے لیے, اور کاروبار کرتی تھیں, تجارت کرتی تھیں, ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتی تھیں, اور اونٹوں کے اوپر اور گھوڑوں کے ذریعے سے وہ جایا کرتی تھیں. تو اس وقت انہیں تحفظ مہیا تھا وہاں پر, اور خاص طور پر حضرت عمر علیہ السلام کے زمانے میں, ہمارے حضور پاک کے زمانے میں, جب ہم یہ کہتے ہیں, یہ جو ہم نے ایک بہت ہی بات سن رکھی ہے اور ہم ہر بار اس کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت عمر علیہ السلام کے زمانے میں وہ باہر جایا کرتے تھے, راتوں کو بھیس بدل کر اپنے شہر میں اپنی گلیوں میں گھما کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کوئی انسان تکلیف میں تو نہیں ہے, کوئی بھوکا جانور تو نہیں سو رہا ہے, کوئی بھوکا انسان تو نہیں سو رہا ہے, کسی گھر سے کسی تکلیف کی, کراہنے کی, رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے. اس لیے کیونکہ یہ کہا گیا تھا, یہ حکم ہے کہ اگر ایک ملک کا ایڈمنسٹریٹر, وزیر اعلیٰ یا پرائم منسٹر ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے, اور حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ مجھ سے سوال ہوگا اگر میرے منصب کے دوران یا میری حکومت کے دوران میرے شہر میں یا میرے ملک میں ایک کتا بھی اگر پیاسا رہ جاتا ہے تو مجھ سے سوال ہوگا کہ تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا. تو یہ تو کتے کی بات ہے.
ہم تو یہاں ہر روز دیکھ رہے ہیں، ہر روز بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہر روز معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، 4 سال 5 سال 3 سال، زینب کے کیس سے لے کر آج تک ہر روز میں خبروں میں یا سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی خبریں دیکھتی ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ایک ٹرانسجینڈر کے ساتھ جو ہے وہ پشاور میں اتنا برا سلوک کیا گیا، اسے مار دیا گیا۔ عورتوں کے ساتھ برے سلوک ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ صرف اور صرف مردوں کا معاشرہ ہے؟ کیا ہمیں ان مردوں کے معاشرے میں حفاظت نہیں ملے گی، تحفظ نہیں ملے گا؟ اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر لوگ مذاق اڑانے بیٹھ جاتے ہیں، پھر باتیں کرتے ہیں کہ رات کو اکیلے جانے کی کیا ضرورت تھی، اس کے بھائی بہن، اس کے باپ، اس کا ہسبینڈ، یہ سب کہاں تھے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، تب بھی آپ یہی سوال کریں گے؟ کسی بھی مجبوری کے تحت اگر کسی عورت کو اپنے بچوں کے ساتھ یا اکیلے رات کے وقت کہیں جانا ہے تو کیا وہ یہ سب سوچے گی کہ میرے ساتھ اس وقت کون جائے گا یا کون نہیں جائے گا؟ کیا ہماری سڑکوں پر اسی طرح لوگوں کی، بچیوں کی، عورتوں کی، خواتین کی عزتیں اسی طرح سے لٹتی رہیں گی؟ کیا ہمارے ملک میں کبھی کوئی سخت نظام، کوئی قانون نہیں بنے گا؟ کہاں ہے چیف جسٹس صاحب؟ کہاں ہے پرائم منسٹر صاحب؟ کیوں یہ سب دیکھ کر خاموش ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، پوری دنیا میں اس کے اوپر، ہمارے ملک پر، ہمارے قانون پر، ہماری حکومت پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایک عورت جس کے بچوں کے سامنے اس کی عزت لٹ جاتی ہے۔ اور پھر میں جو بات آپ کو بتانے والی تھی کہ اس پروگرام میں جو میں نے دیکھا، اینکر نے سوال کیا کہ سی سی پی او صاحب نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، تو قریشی صاحب نے آگے سے کہا کہ جی وہ تو خیر مجھے نہیں پتہ، دیکھا جائے گا، اگر انہوں نے کوئی بیان دیا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ خاتون کہاں پر ہیں؟ وہ خاتون تو پردے سے غائب ہو گئی ہیں۔ کسی کو یہ بات کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک خاتون جس کی عزت لوٹی، وہ اشتہار بن کر ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر سامنے آئے اور اپنے ساتھ کیا کیا ہوا وہ سب بتائے، وہ کس ٹراما سے گزر رہی ہے، وہ کس تکلیف سے، کس درد سے گزر رہی ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں ہے؟ اس کے بچے کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے، آئندہ ان کی کیا زندگی ہوگی، پتہ نہیں وہ ماں کس طرح ان کو فیس کر رہی ہوگی؟ کسی نے یہ سوچا ہے؟ کس طرح کی چیزیں؟ اور پھر اگر وہ عورت سامنے آ بھی جاتی ہے، وہ خاتون، وہ مصیبت زدہ خاتون جس کے ساتھ ہم سب کی ہمدردیاں ہیں، ہم سب کی دعائیں ہیں، وہ بے بس بیچاری خاتون اگر وہ سامنے آ بھی جاتی ہے تو پھر یہی میڈیا کس طرح کے ننگے اور گندے سوال کرے گا اس سے؟ آپ جانتے ہیں نا اپنے ملک میں جو آپ کی لوگوں کی جہالت ہے، آپ اس کو جانتے ہیں نا، کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے لوگوں کا، کس طرح لوگ سوالات کرتے ہیں، کتنے گندے گندے سوالات کس گندے طریقے سے پوچھے جاتے ہیں۔ وہ بیچاری سامنے آ کر کیا کرے؟ اس کے ساتھ تو جو ہونا تھا حادثہ وہ ہو چکا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اب ہماری پولیس کا، ہمارے قانون کا، ہمارے انصاف دینے والوں کا، ہماری حکومت کا، ان سب کا کام ہے، ہمارے سول سوسائٹی کا سب کا کام ہے، ہماری این جی اوز کا جو کہ شور مچاتی ہیں، انسانی حقوق کے لیے شور مچاتی ہیں، وہ سب کہاں ہیں؟ روز بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں یہاں پر، ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کے پتھر مار مار کے ان کو ختم کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، یہاں پر عورتوں کو سنسار کیا جاتا ہے، یہاں پر ٹرانسجینڈرز کو مارا جا رہا ہے۔ وہ سب کہاں ہیں جو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، جو بڑے بڑے فنڈز حاصل کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں کے ملکوں سے؟ عجیب تماشا بنا ہوا ہے۔
ہر روز ایک نیا تماشا ہوتا ہے، ہر روز ایک نیا تماشا ہوتا ہے، اور ہر روز مظلوم جو ہے وہ پس رہا ہوتا ہے، اور سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سب، کوئی نہیں بولتا. نہ ہمارا قانون بولتا ہے، نہ ہمارا آئین بولتا ہے. جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ شور مچاتے ہیں، تھوڑے دن کے لیے وہ چپ ہو جاتے ہیں. جو میڈیا پر لوگ بیٹھے ہیں، جو خبروں میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ 2 دن کے لیے آ کر شور مچاتے ہیں، وہ چپ ہو جاتے ہیں. ان کے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں، انہیں ہر روز اپنے چینلز کا پیٹ بھرنا ہے. کتنی دیر تک کوئی بولے گا؟ ایک سزا، صرف ایک سزا چاہیے، 2 سزائیں دے دو، کسی کو بھی دے دو جو مجرم ہے، جس نے جرم کیا ہے، جس نے لوگوں کی عزتیں لوٹی ہیں، جنہوں نے لوگوں کے بچیوں کو لوٹا ہے. کسی ایک کو تو پھانسی پر لٹکا دو تاکہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے. کوئی اور یہ کرنے سے پہلے کسی اور عورت، کسی اور بچی، کسی اور ماں، کسی اور بہن، کسی اور بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ اللہ نہ کرے ہونے سے پہلے کسی اور کو تو یہ سزا دے دو، کسی کو تو سزا دے دو تاکہ کوئی اور یہ کرنے سے پہلے سوچے. آپ سب کو اس سوال کا جواب دینا ہے، آپ سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو اس سوال کا جواب دینا ہے کہ کہاں تھے تم سب، اور کہاں تھا تمہارا قانون، اور کہاں تھے تمہارے اسلامی نظام، اور کہاں تھے تمہارے اسلامی قانون، اور کہاں تھا تمہارا آئین. یہ سب کہاں تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو پھر پاکستان میں قانون بھی تو اسلامی ہونا چاہیے، سزائیں بھی تو اسلامی طریقے سے دینی چاہیے. اور تو ہر چیز میں ہم سعودی عربیہ کو بڑا فالو کرتے ہیں، لیکن جب وہاں پر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، جب وہاں پر پھانسیاں دی جاتی ہیں اسلامی قانون کے تحت، تو یہاں پر کیوں نہیں دی جاتی؟ دوسرے ممالک میں کیوں نہیں دی جاتی؟ معصوم بچیوں کو لٹتا ہوا کب تک دیکھتے رہو گے؟ کب تک تماشبین بنے رہو گے؟ کسی ایک کو تو سزا دے دو، کسی کو تو مثال بنا دو، کسی کو تو لٹکا دو، کسی کو تو سنسار کر دو، کسی کو جلا دو، زندہ جلا دو ایسے لوگوں کو، تاکہ دوسروں کے لیے تو کوئی مثال بن جائے. دوسرے لوگ اس طرح کے جرم کرنے سے پہلے، اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں کرنے سے پہلے کچھ تو سوچیں. پلیز ہمیں جلد سے جلد کوئی قانون بنانا ہوگا. ہمارے قانون کو اپنی آنکھیں کھول کے لوگوں کی حفاظت کرنی ہوگی. کوئی بھی اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا، یا ہم دیر سے پہنچے اور یہ سب کچھ ہو چکا تھا. پلیز جلد سے جلد کوئی نظام بنا دیجئے، کسی کو سزا دے دیجئے، ہماری معصوم بچیوں کو لٹنے سے، ان کی عزتیں لٹنے سے، ان کو مرنے سے بچا لیجئے پلیز.